बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को महमूद नियादी आखिरन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दो इंतहाई अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक आपने मुहावरा सुना होगा कि दरिया को कूजे में बंद करना। अगर आप इल्म को किसी कूजे में बंद करना चाहते हैं ना, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा मुकदमा इब्ने खल्दून, अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून। कुछ उसके जो है ना, कुछ 2 या 1.5 पेज तो मैं आपको आज टॉपिक का मैंने हिस्सा बनाया है। लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले, आप फारिग हों, तो आप तकरीबन 1100 रुपया खर्च करें और आप लुत्फ उठाएंगे। उसमें से 2 जो है वो हुक्मरान क्या होते हैं, उनकी खूबियाँ क्या होती हैं, इसके अलावा जो है वो जुल्म किस तरह वीरानी लाता है, और एक हकायत आपके सामने शेयर करनी है, और वो हकायत है अपने हुक्मरानों के लिए। इसके अलावा मदरसा यूसुफिया ये कहाँ पे है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये और आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में 8वीं एटमी ताकत ने 2 कामयाब तजर्बे किए, तो उसकी आपको मुबारकबाद भी देनी थी और हम शुरू भी यहीं से करेंगे। आज नैब तरमीम के खिलाफ जो केस था, उसके जो दरख्वास्त गुजार हैं वो इमरान खान हैं। इमरान खान को आज वीडियो लिंक के ज़रिए वो जेल से पेश होना था सुप्रीम कोर्ट में। ये भी मुल्क की हिस्ट्री का यानी मुनफरद रिकॉर्ड है कि एक कील कांटे से लैस फौज और आलिया हमजा और सनम जावेद पर टूटने वाली पुलिस, उसके पास इतने ज़राए नहीं हैं कि वो अडयाला जेल पिंडी से एक शख्स को बाहिफाजत सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए। ये इनके पास जो है ना वो वसाइल नहीं है। कल को खुदा न खास्ता B-52 त्यारे अगर कहीं से आ गए तो ये क्या करेंगे, इसका कोई नहीं पता। बहरहाल आज वो पूरा जो फोकस था कादी फायज ईसा का और उनके साथ जो है वो अतर मिनल्ला को छोड़ के बाकी जजेस का, कि कहीं ये इमरान खान की जो है वो तस्वीर आउट ना हो जाए, कहीं छोटा सा वीडियो क्लिप न चला जाए, क्योंकि हमारे जो आका हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं यानी जजों के, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। उनका सारा किया धरा जो है वो धरे का धरा रह जाएगा। सदीक जान ने आज कहा है कि जितनी यानी मुमकिन हो सकती थी ना एक बंदे की तलाशी, आगे आप समझ जाएं, जितनी मुमकिन हो सकती थी उतनी तलाशी ली गई, जितनी मुमकिन हो सकती थी। तो बहरहाल वो तलाशी ली गई कि कोई अंदर मोबाइल ना ले जाए, कोई तारीख जो है ना वो तस्वीर ना खींच ले, लिहाजा इसलिए बहुत ज़्यादा सख्ती की गई। और अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये तजर्बा वो पाकिस्तानी एटमी ताकत का कामयाब रहा है। इमरान खान को बराह रास्त नहीं दिखाया गया। जजों ने 2 कामयाब तजर्बे हुए आज सुप्रीम कोर्ट में। पहला तजर्बा तो बता दिया। दूसरा तजर्बा जब तकरार चल रही थी फायज ईसा और अतर मिनल्ला की कि जी लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो उस वक्त वो कादी फायज ईसा ने कहा बकौल सदीक जान के कि बंदों को बुलाएं। तो कहते हैं अदालत वाले बड़े हैरान रह गए, जो बंदे वहां पे बैठे थे, वकला बैठे थे, कि कौन से बंदों की बात हो रही है। फिर कहा गया कि बंदों को बुलाएं। बहरहाल वो बंदे वो आए, वो तुरे लगाए हुए, जिन्होंने कुर्सियां पीछे करनी थी और जजों ने उठना था। हायो यानी मिस वर्ल्डो या मिस यूनिवर्सो, नाज़ो-कुंदामी चेक करें, नाज़ो-कुंदामी यानी वो जो है ना कि पंखड़ी एक गुलाब सी है। वो आए बंदे, उन्होंने कुर्सियां पीछे की तो तब जज उठे, उन्होंने कहा जी बंदे बुलाएं। तो ये 2 कामयाब तजर्बे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। इमरान खान की ताहाल कोई तस्वीर बाहर नहीं आ सकी, कोई वीडियो क्लिप बाहर नहीं आ सका, और हुकूमत ने 2
کامیاب تجربے کیے ہیں جس پہ ہم تمام انجینئرز کو، تمام ماسٹر مائنڈز کو، پوری حکومت کو، قاضی فائز عیسیٰ کو اور ان کے ساتھ جو ججز شامل تھے 3، یعنی ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے قوم کو مایوس نہیں کیا اور قوم کو کوئی انہوں نے روشنی کی کرن نہیں دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح نظام چلے گا اور تم لوگوں کے ساتھ ہم اسی طرح برتاؤ کریں گے، اسی طرح ٹریٹ کریں گے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ اور دوسرا، بندے آئے، انہوں نے کرسیاں پیچھے کی، تب جو ہے وہ 5 محترم ججز اپنی جگہ سے اٹھے۔ اگر وہ بندے نہ آتے تو شاید رات تک وہاں پہ ججز بیٹھے رہتے، کیونکہ وہ خود کرسیاں پیچھے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ 2 کامیاب تجربے ہوئے آج سپریم کورٹ میں۔ عمران خان کی تصویر، یعنی سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ وہ دہشت گرد آتے ہیں، اللہ معاف کرے، اپنی مرضی نہ کام کرنے اور نکلے نے اور بس ٹھیک ہے۔ لیکن اتھے جو ہے وہ بڑا سخت انتظام آئی، اتھے اتنا شاندار انتظام آئی کہ صرف جڑا نا جی ستھڑا نہیں لائیاں گئیاں لوگنیاں اور قمیضاں، باقی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی کہ تلاشی گھنون تھے کہ اگر انہاں کوئی موبائل ہویا، کوئی تصویر کھچون والی ڈیوائس ہوئی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی جڑی سالمیت ہے وہ خطرے چ پوئے سی۔ اگر تصویر باہر چلی گئی، بڑے طاقت نے نشے اور بڑے اساں یہ اور اساں وہ، اور لیکن پھر آپ کو پتہ ہے تو یہ 2 کامیاب تجربے ہوئے ہیں۔ ججوں کی کرسیاں پیچھے ہٹانے کے لیے بندے آئے ہیں، تب وہ اٹھے ہیں، اور عمران خان کی تصویر وہ لیک نہیں ہو سکی۔ اب ویسے سیکیورٹی بھی باتیں کرتے ہیں کہ سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے۔ توپتک ایمرے یہ بہت بڑے صوفی تھے اور یہ استاد تھے یونس ایمرے کے۔ ان کی باتوں سے تنگ آ کر جس طرح ہوتا ہے، ان کو حکمران نے، وقت کے حکمران نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جیل میں ڈال دیا۔ تو وہاں جیل میں ایک جو ہے وہ پہلے قیدی تھا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ بزرگ ہیں اور مجھے بڑا جو ہے نا وہ شرم محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو توپتک ایمرے نے کہا تھا اس نوجوان قیدی کو کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو جیل ہوتی ہے یہ مدرسہ یوسفیہ ہے۔ تو نوجوان بڑا جو ہے وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا ہاں یہ مدرسہ یوسفیہ ہے سمجھنے والوں کے لیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو الزاویرہ کے جیل میں ڈالا گیا تھا۔ وہاں پہ انہوں نے ساتھیوں کو خواب کی تعبیریں بتائی تھیں اور ان تعبیروں کا ذکر پہنچا تھا فرعون تک، اور فرعون نے یوسف علیہ السلام کو وہ 7 موٹی تازی گائیں اور 7 پتلی گائیں، بڑا مشہور قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلوایا تھا جیل سے، اور پھر یوسف علیہ السلام وہ عزیز مصر بن گئے تھے۔ یعنی پہلے وہ خوراک اور زراعت کے منسٹر بنے تھے اور بعد میں وہ وزیر اعظم بن گئے۔ تو آپ کو بتانا یہ تھا، ہم ایم اے میں تھے نا تو ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا ورڈز ورتھ کو۔ ولیم ورڈز ورتھ آپ جانتے ہیں، بہت بڑے رومانٹسٹ پوئٹ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سولیٹیوڈ از دی بیسٹ کمپنی، جو آپ کی تنہائی ہے نا وہ آپ کی بہترین کمپنی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کبھی جو ہے وہ علیحدہ بیٹھ کر، علیحدہ رہ کر آپ دیکھ لیں، اور مولا علی نے فرمایا تھا کہ وہ متقی اور نیک نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے، جس کی صحبت پاک ہے، بلکہ اصل نیک اور متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، کہ وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے۔ تو آج آپ کو میں نے کہا کہ بتا دوں کہ مدرسہ یوسفیہ، سولیٹیوڈ از دی بیسٹ کمپنی۔ آپ عمران خان کو دیکھ لیں، عمران خان بہت زیادہ آپ کو بدلے نظر آئیں گے۔ عمران خان کی جو اپروچ ہے وہ آپ کو میچور نظر آئے گی۔ عمران خان اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کر رہے ہیں، عمران خان اپنی خامیوں کو ریوزٹ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مدرسہ یوسفیہ ہے، اللہ نہ کرے
کبھی آپ کو واسطہ پڑ جائے، لیکن تنہائی سے تو آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا اور پڑھنا بھی چاہیے۔ تو آپ کو بتا دیا ہے کہ سولیٹیوڈ از دی بیسٹ کمپنی، نہ غیبت، نہ جھوٹ، نہ خوشامد، نہ چاپلوسی جب آپ اکیلے جو ہوتے ہیں۔ تو مدرسہ یوسفیہ جو ہے اکارڈنگ ٹو ٹاپٹک ایمرے، یہ جیل کو کہتے ہیں، یہ آپ کی جو ہے وہ قید کو کہتے ہیں، یہ آپ کی اسیری کو کہتے ہیں۔ اسیری کو آپ پازیٹیو لینا، چاہے وہ سجاد علیہ السلام ہوں، چاہے وہ زینب بی بی ہوں اسلام اللہ علیہ، تو آپ دیکھ لیں کہ اسیری نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ جو ہے وہ پیغام بھی ہے کہ عمران خان، میں ان کے سپورٹرز کے لیے، میں خود ان کے نظریے کا سپورٹر ہوں، ان کے ووٹر کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مدرسہ یوسفیہ میں ہیں، وہ جو وہاں پہ جتنا وقت گزاریں گے ان کو جو ہے وہ ٹائم ملے گا کتابیں پڑھنے کا، اس کے علاوہ ان کو ٹائم ملے گا میچیور ہونے کا، اس کے علاوہ ان کو ٹائم ملے گا اپنی پالیسیوں کو ری وزٹ کرنے کا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کل والے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ عمران خان کو بندوں کی پہچان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس مدرسہ یوسفیہ میں وقت لگانے کے بعد ان کی پالیسیز میں تبدیلی آ جائے، وہ میچور ہو جائیں، جو کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو بہرحال آپ کو مبارک دینی تھی کہ آج سپریم کورٹ میں 2 کامیاب تجربات ہوئے، اور دوسرا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے مدرسہ یوسفیہ، اور دوسرا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سولیٹیوڈ از دی بیسٹ کمپنی۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے، آپ لوگ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنے آپ کو ریوزٹ کیا کریں اور اپنے اوپر نگاہ دوڑایا کریں، یعنی اس میں تنہائی میں۔ بہرحال آج ابھی ہم مین مدعے پہ آتے ہیں، مقدمہ ابن خلدون۔ یعنی میری کوشش ہوتی ہے نا، چونکہ میں الحمدللہ آپ کو ویلیو دیتا ہوں، سب سے زیادہ ویلیو دیتا ہوں، آپ ہی کی وجہ سے یہ پروگرام ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹاپک ہو نا وہ ایور گرین ہو۔ یہ کت خانہ تو آپ کے سامنے ہے نا، کت خانے پہ میں کیا جو ہے نا وہ کیا بولوں، یعنی اس پہ میں کیا بولوں کت خانے پہ۔ آپ روزانہ جو ہے نا وہ سنتے ہیں اتنے زبردست جو ویلاگز ہیں جن کا یہ کام ہے، وہ آپ سنتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دولت کو دیکھا ہے ہم نے مصر کے بازار میں، دولت کو دیکھا ہے ہم نے مصر کے بازار میں، ستم ظریف پیغمبر خرید لیتی ہے۔ تو یا دوسرا ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے، یہ بھی کل پرسوں آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر اے کے خان کا۔ تو جو ہے وہ حالات وہی ہیں، اور ملک عزیز کے، اور جو ہے نا وہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، آگے ان کے ہرکارے زندہ باد۔ تو آج آپ کو میں بتاؤں گا مقدمہ ابن خلدون میں سے، کیونکہ آپ کے کام آئیں گی کہ حکمرانوں کی جو اوصاف ہیں، جو حکمرانوں کی خوبیاں ہیں، وہ کون سی ہونی چاہیے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ ابن خلدون نے، عبد الرحمن ابن خلدون نے وہ بند کیا ہے، اس میں کوزے میں دریا کو بند کیا ہے۔ پہلا ہمارا ٹاپک ہے کہ حکمرانوں کی عام خوبیاں، یعنی کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، پھر آپ نے کمپیریزن ڈرا خود کر لینا ہے۔ ایسے لوگ کمزوروں اور بے کسوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، یہ حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، مہمان نواز ہوتے ہیں، فقراء کی سخت باتیں برداشت کر لیتے ہیں، ہو رہی ہے نا برداشت، پرچے، اپاہجوں کی خیر خبر رکھتے ہیں، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، غریب و بے بس اشخاص کا کام کرا دیتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، وعدے کوئی حدیث اور قرآن تھوڑے ہی ہوتے ہیں، یاد ہوگا، عزت و آبرو کی حفاظت میں مال کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، شریعت کا احترام کرتے ہیں، علماء کی عزت کرتے ہیں، جو شریعت کے احکام جاننے والے ہیں اور علماء ان کے لیے جو کام متعین کرتے ہیں ان پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ اپنے علماء دیکھ لیں، اشرفی جیسے 1.5 ٹن کے، اور جن کاموں سے روکتے ہیں ان سے رک جاتے ہیں،
ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں، دینداروں سے محبت رکھتے ہیں، ان سے برکات حاصل کرتے ہیں اور ان کی دعائیں لیتے ہیں، اکابر و مشائخ سے شرماتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، جو انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں اور حق کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ انصاف اور اچھا سلوک کرتے ہیں، آج سپریم کورٹ میں دیکھ لیا ہم نے، اور ان کے حالات سدھارنے پر مال بھی خرچ کرتے ہیں، حق کے آگے جھکتے رہتے ہیں، مسکینوں سے انکساری سے پیش آتے ہیں، دکھ والوں کی شکایتیں سن کر ان کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، عبادتوں پر قائم رہتے ہیں اور ان کے اسباب پر بھی غداریوں سے، جھوٹ و فریب سے، وعدہ خلافی سے اور اسی طرح کی دوسری بری عادتوں سے دور رہتے ہیں۔ کمپیریزن آپ نے خود کرنا ہے، میں نے آپ کو دعوت دے دی ہے کہ کمپیریزن آپ نے کرنا ہے، غرض ہے کہ ان میں ان تمام باتوں کا مطالعہ کر کے ہمیں یقین ہو گیا کہ سیاست والے اخلاق یہی ہیں اور وہ ان ہی اچھے اخلاق کی وجہ سے سیاست حکومت کے حقدار ہیں، بے شک خاص ملک کے ہوں یا بڑی سلطنت کے، اور یہ وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے اور ان کی طرفداری کے اور غلبے کے مناسب ہے، اور یہ خیر ان میں واضح ہے۔ حکومت بھلائیوں کا جو ہے وہ ایک مجموعہ ہوتی ہے، حکومت بھلائیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اللہ انہیں حکومت کا مستحق بناتا ہے اور انہیں ملک عنایت فرماتا ہے۔ یہاں تو ملک آپ کو پتہ ہے اللہ کو بیچ میں نہیں لاتے، یہ تو عبد الرحمن ابن خلدون اس کی بات کر رہے ہیں نا، فیئر پلے کی، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ خوبیاں یہ ہوتی ہیں جی، اس میں اچھے حکمرانوں کی اوصاف ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد کہ ظلم جو ہے وہ ویرانی لاتا ہے، وطن کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیغام ویسے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نام ہے، جو بقول رؤوف حسن وہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگوں پر روپے پیسے کے بارے میں ظلم و زیادتی سے ان میں مال کمانے کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ان کی خواہشات پامال ہو کر رہ جاتی ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ رقم ان سے چھین لی جائے گی، بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، ایل پی جی میں، پیٹرول میں، ڈیزل میں، یعنی ان سے چھین لی جائے گی۔ پھر جب کمائی کی سرگرمیاں ہی ٹھنڈی پڑ جائیں گی، ملک میں دیکھ لیں، تو لوگ کام کاج چھوڑ بیٹھیں گے، کاروبار کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ پھر جب کسی ملک میں ظلم ہی ظلم ہو، روزگار کے تمام ذرائع کار فرما ہوں اور کثرت سے ہوں، تو کاروبار چھوڑنے کا بھی یہی حال ہوگا، کیونکہ مکمل طور پر لوگوں کے جذبات وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ روزگار کے جس ذریعے کو اپنانا چاہیں گے اس میں انہیں ظلم و زیادتی کی بھیانک صورت نظر آئے گی۔ ہر طرف نظر دوڑا لیں، یا آپ اغوا برائے توان کے لیے کراچی میں دیکھ لیں، جس کے پاس پیسے ہوں۔ آبادی کی زیادتی اور منڈیوں میں گرمی اور کوشش پر موقوف ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے کام اور کمائی کے لیے بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ پھر جب لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے اور کاروبار سے ہاتھ کھینچ لیں گے تو آبادی کی منڈیاں معطل ہو جائیں گی، حالت بگڑ جائے گی اور لوگ کاروبار کی تلاش میں یہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے۔ یعنی آپ اس کو تسلی سے سنیں گے نا، عبد الرحمن ابن خلدون ہے، ظاہر ہے تھوڑا وقت لگے گا، ایک ایک بات میں نے یہ کیوں منتخب کیا ہے، صبح 7 بجے سے لے کر اور اس وقت تک دیکھتا رہا ہوں، اتنا موٹا ہے مقدمہ ابن خلدون، تو میں نے کیوں یہ پیراگراف سلیکٹ کی ہیں۔ ویسے تسلی سے سنیں گے تو ایک ایک لائن، جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا،
اس کے مصداق ایک ایک لائن پہ آپ کو ایک ملک یاد آئے گا، اور وہ کون سا ملک ہوگا، اور طاقتور یاد آئیں گے، اور وہ کون سے طاقتور ہوں گے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے جس کا اس ملک سے کوئی واسطہ نہ ہوگا، دیار غیر، غریب الوطنی، ان کی خدمتیں دھوپ میں 50 ڈگری میں، حالانکہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہماری جنم بھومی تو یہ ہے، ہمارا وطن تو یہ ہے۔ ضرور ملک اپنے باشندوں سے خالی ہوتے ہوتے آباد شہر ویران اور بھرے گھر ویران ہو جائیں گے، اور ملک کی بربادی حکومت کی بربادی ہے، کیونکہ حکومت آبادی کے ڈھانچے کی ایک صورت ہے۔ پھر جب اصل کی خرابی سے ڈھانچہ ہی بگڑ جائے گا تو صورت تو بدرجہ اولا بگڑے گی۔ یعنی ان کو حکمرانی کا شوق ہے نا، تو جس طرح یہ لے کے جا رہے ہیں، یہ لاشوں پہ حکمرانی کریں گے یا بیماروں پہ حکمرانی کریں گے۔ اب ایک حکایت ہے، میری خواہش ہے کہ یہ حکایت، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نام ہے، یہ شہباز شریف کے نام ہے، یہ زرداری کے نام ہے، یہ اس سارے کت خانے کے نام ہے، یہ ٹک ٹاکر کے نام ہے، یہ فارم 47 کے نام ہے۔ یہ حکایت آپ نے غور سے سننی ہے، اور وہ ہے مسعودی کی ایک حکایت، بہت بڑا عالم۔ اس کی زیادہ وضاحت کے لیے، اوپر والے کاموں کی زیادہ وضاحت کے لیے، یعنی ظلم ویرانی لاتا ہے، اس کی وضاحت کے لیے، اس کی زیادہ وضاحت کے لیے مسعودی کی خواہش پر، حکایت پر غور کریں۔ مسعودی پارسیوں کی تاریخ کا بہت بڑا عالم تھا جو بہرام بن بہرام کے وقت میں موجود تھا۔ بہرام بن بہرام کی حکومت تھی، اس وقت مسعودی موجود تھا۔ آپ کو ناموں سے غرض نہ ہو، آپ حکایت پہ جو ہے نا وہ غور کریں۔ جی، جو بہرام بن بہرام کے وقت میں موجود تھا، لکھتا ہے کہ مسعودی الو کی زبان سے ایک کہانی سنا کر بادشاہ کو اشاروں میں ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، ایک الو کی مثال دے کر، اور اس سے اس کی بری عادتوں پر وارننگ دیتا ہے اور خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے، اب سنیں، کہ ایک دن بادشاہ نے، بہرام بن بہرام نے الو کی آواز سنی۔ بولا، مسعودی تم اس الو کی زبان سمجھتے ہو؟ مسعودی، ہاں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اب پلیز غور کرنا ہے۔ نر الو مادہ الو سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ مادہ کہتی ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ تم مجھے بہرام کے زمانے میں، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے زمانے میں، فارم 47 کے زمانے کے 20 برباد گاؤں مہر میں دو۔ 20 برباد گاؤں مہر میں دو، مادہ الو کہہ رہی ہے۔ 20 برباد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا الو ویران جگہوں پہ رہتے ہیں، تو 20 برباد گاؤں۔ نر کہتا ہے مجھے یہ شرط منظور ہے، اگر بہرام کی حکومت باقی رہی، اگر فارم 47 کی حکومت باقی رہی، اگر پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ باقی رہی، اگر پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پھلتی پھولتی رہی، اگر زرداری صدر رہا، اگر پالشیا وزیر اعظم رہا، اگر میک اپ بانو وزیر اعلیٰ رہی، یہ لیکن اصل لائن کیا ہے؟ اگر بہرام کی حکومت باقی رہی تو میں تو 20 میں تجھے 1000 برباد گاؤں دے دوں گا مہر میں۔ تم 20 کی بات کرتی ہو، ان کو رہنے تو دو ذرا۔ پی ڈی ایم 1 سے شروع کرے نا، 150 پہ پیٹرول چھوڑ کے گیا تھا نا ایک بندہ، کتنے پہ لے رہے ہیں آپ لوگ؟ آٹا 50 پہ چھوڑ کے گیا تھا، کتنے پہ لے رہے ہیں؟ ترقی 6% پہ چھوڑ کے گیا تھا، 0 مائنس میں ہے۔ تو وہ کہتے میں تمہیں، تو گل کرنی ہے نیک بختے اس نی 20 گرامانی کے برباد گران تے کچھ آئے دن 20 انہوں نے حکومت راؤنڈے، انہوں نے ٹشن پشن اسٹینڈ شن اسٹینڈے ٹی راؤنڈے،
میں تے کو دے سا 1000 برباد گاؤں. 1000. تو فکر کیوں کرنی ہے, تو میرے نہ لو میرج کھڑکا. یہ سن کر شہباز شریف چونک پڑتا ہے بادشاہ, اور مسعودی کو تنہائی میں بلا کر اس سے پوچھتا ہے کہ اس سے تمہارا کیا مقصد ہے. مسعودی جواب دیتا ہے, جناب عالی, ملک کی زندگی, شریعت کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری, اس کے احکام بجا لانے اور تبلیغ پر منحصر ہے. مسعودی جواب دے رہا ہے, اور شریعت کی بقا بادشاہ پر, اور بادشاہ کی بقا لوگوں پر, لوگوں کی بقا مال پر, مال کی بقا آبادی پر, اور ہر آبادی کی بقا انصاف پر ہے. ہر آبادی کی بقا انصاف پر ہے. ظلم پہ نظام چل جائے گا, بے انصافی, کفر پہ نظام چل جائے گا. ہر دفعہ بھول جاتا ہوں, ظلم پہ نہیں چلے گا. مولا علی باب العلم, یہ تو مسعودی ہے نا کہ آبادی یعنی کس پہ ہے. یہ لائن دوبارہ سنیں پلیز, اگر آپ بور ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. اور شریعت کی بقا بادشاہ پر, بادشاہ کی بقا لوگوں پر, لوگوں کی بقا مال پر, مال کی بقا آبادی پر, اور ہر آبادی کی بقا انصاف پر ہے. وہ آج صبح والا سپریم کورٹ والا جو تماشا آپ کو بتایا. انصاف ایک ترازو ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق میں قائم فرما دی ہے, اور اس کا ایک ناظم بنا دیا ہے جو بادشاہ ہے, حکمران ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. جناب عالی, آپ نے لوگوں سے اور انہیں آباد رکھنے والوں سے ان کی زمینیں چھین لی ہیں, جبکہ انہی سے لگان وصول کیا جاتا تھا, ٹیکس, اور اسی آمدنی سے خزانہ بھرا رہتا تھا. اور آپ نے یورپیوں کے دیکھے نا خزانے بھرے ہوئے ہیں, امریکیوں کے ٹیکس میں وہ ریٹرن میں بھی کچھ دیتے ہیں, اور آپ نے یہ زمینیں ملازموں, مقربین خاص, اسحاق ڈاروں, رانا سناولوں, اس کے علاوہ جو ہے نا خادموں و اقارب و احباب کے نام کر دی. رشتہ داروں, پتر, بھتریجے, عورتاں, دھیاں, سارے نے نام ان کے نام کر دی. انہوں نے زمینیں برباد کر دیں اور ویرانی کے خطرناک نتائج پر غور نہیں کیا, اور نہ زمینوں کی درستگی پر توجہ دی, اور ان سے شاہی قرب کی وجہ سے لگان وصول کرنے میں بھی رواداری برتی گئی. کہ یہ رشتہ دار ہیں بادشاہ کے, پترے, دھیے, سمدھیے, سورے, ماما, پھپھڑے. یہ کون ٹیکس دیتا ہے؟ میں اور آپ دیتے ہیں. یہ ٹیکس دیتے ہیں. انہوں نے تو کنڈے ڈالے ہوئے ہیں. ان کی فیکٹریاں اور ملیں تو جو ہے نا وہ فری بجلی پہ چلتی ہیں, تو ان سے رواداری برتی گئی. اور جن کسانوں کے پاس زمینیں رہ گئی تھیں, لگان کی شرح بڑھا کر ان سے لگان حاصل کیا گیا جو بالکل ظلم تھا. اس ظلم سے وہ زمینیں چھوڑ چھاڑ کر ملک سے بھاگ کھڑے ہوئے, اور ایسے علاقوں میں جا بسے جہاں انہوں نے بڑی مشکلات کے بعد زمینیں حاصل کی. اس لیے آپ کے ملک کی آبادی گھٹ گئی, زمینیں غیر آباد پڑی رہ گئیں, سرکاری آمدنی کم ہو گئی, اور فوج و عوام کے اخراجات میں کمی آنے کی وجہ سے عوام الگ ہلاک ہوئی. آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار باہر سے آتا ہے تو بتاتا ہے نا آپ کو, وہ جی ایسے قانون, ہارن نہیں بجانے دیتے, یہ نہیں کرنے دیتے, پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنے دیتے. آپ سنتے ہوں گے, ظاہر ہے جو آپ میں سے شاید خود کوئی باہر ہو, تو یہی وجہ ہے, یہی وجہ. یہ حال دیکھ کر ملک کی طرف ہمسائے بادشاہوں نے للچائی ہوئی نظریں ڈالی, کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس ملک میں وہ مواد ہی نہیں جس پر ملک ستون قائم ہوا کرتے ہیں. اس ملک میں انصاف ہی نہیں, کوئی ستون نہیں, کوئی قانون نہیں, کوئی ضابطہ نہیں. آج صبح والے وی لاگ میں پستول کی عدالت بنایا تھا, وی لاگ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے, دیکھ رہے نا, یہاں پستول کی عدالت ہے.
بادشاہ مسعودی کی یہ نصیحتیں سن کر اپنے ملک کی غور و فکر میں لگ جاتا ہے اور خاص و خدام سے زمینیں جو اس کے اپنے ہوتے ہیں زمینیں چھین کر زمینداروں میں بانٹ دیتا ہے۔ حل بھی پیش کیا عبد الرحمن ابن خلدون نے اور پرانا طریقہ بحال کر دیتا ہے۔ کاشتکار زمینوں پر کاشت کرتے ہیں، سارا علاقہ آباد ہو کر لہلہا اٹھتا ہے، ملک میں ارزانی سستا پن ہو جاتی ہے، محصول زیادہ ٹیکس زیادہ محصول ہو جانے کی وجہ سے سرکاری خزانہ بھر جاتا ہے، فوجی طاقت اور بڑھ جاتی ہے اور دشمنوں کی خواہشیں پامال ہو جاتی ہیں، سرحدوں پر فوجیں تعینات ہو جاتی ہیں اور بادشاہ سکون اور دل جمی کے ساتھ اپنے کام مکمل کر دینے کی بنا پر مزے سے اس کے دن گزرنے لگتے ہیں اور ملک میں ایک قابل رشک انتظام قائم ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اس حقائق کو سمجھ جائیں کہ ظلم سے آباد علاقے برباد ہو جاتے ہیں اور ویرانی کی تمام ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے اور اس سے اقتدار میں ابتری پھیلتے پھیلتے حکومت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ چلے زمینیں چھوڑیں، میں سمپل سے ویڈیو ختم کرتا ہوں سمپل سی بات کر کے کہ جتنے ان کے پاس ڈالرز ہیں ان خاندانوں کے پاس اور ان کے چمچوں کے پاس ان کے رشتہ داروں کے پاس، اس بادشاہ نے تو زمینیں واپس کر دی نا، یہ کیا کریں؟ صرف اپنی دولت پاکستان میں لے آئیں، صرف اپنی دولت پاکستان میں لے آئیں۔ ہم $150-200 جو لا رہے ہیں نا باہر سے اس کام کے ذریعے، یہ جون میں اس پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے، اس پہ بھی، یعنی ہم جو $150-200 ہمیں مل جاتے ہیں مہینے کے، 150-200 محنت آپ کے سامنے، پسینہ آپ کے سامنے، اس پہ بھی جون میں ٹیکس لگا رہے ہیں۔ پھر بربادی تو پھر آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔